इग़फ़िर वरहम खैरुर राहिमीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बना ज़िदना इल्मा व अमला। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको फिर जोड़ा और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बीच में कोई छुट्टी आ गई, उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने हमें जोड़ दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि अल्लाह तबारक ताला हमें जो है इस महफिल से, मीटिंग से, मजलिस से अल्लाह ताला के जो है इस वक्त जिक्र के हल्के उनसे जुड़ा रखता है। हदीस पाक का मफहूम है कि जब जिक्र के हलकों में चले जाओ तो जी भर के चरो, यानी जिक्र के हलकों में या जिक्र की चरागाहों में, असल में है जब जिक्र की चरागाहों में चले जाओ। अब चरागाह किसे होता है, जैसे आप देखते हैं कि किसी बकरियों के रेवड़ को इनको लेकर जो है उनका चरवाहा जाता है और जहाँ घास वगैरह होती है, उनके खाने की चीजें होती हैं, यानी ग़िज़ा की चीजें होती हैं, वहां पर आप देखते हैं कि बकरियां वगैरह ना हर बकरी इस चक्कर में होती है, हर गाय इस चक्कर में होती है कि मैं अच्छी से अच्छी खुराक को खा लूं और ले ज्यादा से ज्यादा खा लूं। तो अल्लाह ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिक्र की चरागाहों में जब चले जाओ तो जी भर के चरो, यानी फिर ये ना करो कि इस वक्त यार ये अब मैं इस वक्त मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, सारे कामों को पसे पुश डाल के ना, तमाम कामों को पसे पुश डाल के, तमाम कामों को मौखर करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने आपको किसी भी तदबीर से, यानी अब कितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो पता नहीं किस तरह इससे जुड़ गए, कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे नहीं देखा, मैंने उन्हें नहीं देखा, लेकिन पता नहीं उनका और हमारा वसीला कैसे बना, हम लोग आपस में कैसे जो है इस मीटिंग में जुड़े, अल्लाह अल्लाह तबारक ताला को पता है। तो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ताला ने हमें इस मीटिंग से जोड़ दिया, अल्लाह ताला ने इस महफिल से हमें जोड़ दिया। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। और ये जिक्र के हल्के जन्नत के बागात हैं, और जन्नत के बागात में से जन्नत की जो है ना, जन्नत की जो है चीजें, जन्नत के लिए सामान तलाश करो। तो उम्मीद है कि बात समझ गई होंगी आप, कि आप जब आके बैठ गई तो आप सारी फिक्रात दूर कर दें। अब ये सोचना कि इस वक्त क्या करूं, ये ऐसे, यानी इस वक्त ये सोचना सही नहीं है। इस वक्त जो है अल्लाह ताला की बातों को दिल में लेकर आना और इसलिए सुनना कि अब हम इसको अपना अमल बनाएंगे, और अब हम जैसी जिंदगी हमारी पहले गुजर रही थी हम वैसी नहीं गुजारेंगे, उससे बेहतर गुजारेंगे अल्लाह ताला तुझसे जुड़कर। याद रखें जब अल्लाह तबारक ताला की ये आयत मेरे सामने से गुजरी ना कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, आपस में लड़ाई ना करो, आपस में तफरकाबाजी ना करो, आपस में एक दूसरे से वो कहते हैं ना लेग पुलिंग करना, वो नहीं करो, एक दूसरे की गिबत में लग जाना। तो यानी अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से, तो अल्लाह की रस्सी क्या है, जब हम अगर अल्लाह की रस्सी को थाम लेंगे, अल्लाह की रस्सी है, अल्लाह की रस्सी है अल्लाह का तकवा, कि अल्लाह तबारक ताला को जो है हम खालिक मालिक राजिक मान लें और अल्लाह तबारक ताला को साहिब कुदरत मान लें। हम ये समझ लें कि हमारी जिंदगी की डोर अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ताला जब चाहे हमें जिस तरफ मर्जी पलटा के रख दें, और फिर हम अल्लाह तबारक ताला का हकीकी तौर पे अल्लाह ताला का अदब अपने दिलों में महसूस करें और ये समझे कि अल्लाह तबारक ताला ऐसा दोस्त है जो, देखे ना, अगर आपको पैसों की जरूरत है और आपका दोस्त गरीब है और कोई ऐसा वक्त आता है कि पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आपका दोस्त कहता है यार जान मांग ले, मैं जान दे सकता हूँ, इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने को, ठीक है। तो कोई दोस्त ज़ईफ हो और दोस्त उसको पुकारे कि मुझे कोई मार रहा है, आओ बचाओ, वो कहेगा यार मैं तेरे लिए दुआ कर दूंगा लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बहुत माड़ा सा हूँ, बहुत ज़ईफ हूँ। तो इसी तरीके से कोई बहुत मशहूर हस्ती आकर
آپ کے ساتھ زیادتی کرنے لگے تو گمنام بندہ یہی کہے گا نا کہ یار یہ تو اس کا تو بڑا نامی ہے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تو کیوں نہ ہم اس سے دوستی کریں جو ہمیں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یار آج میرے خزانہ خالی ہو گیا، اس میں کچھ نہیں ہے تیری مدد کے لیے، یار آج میں صاحب قدرت نہیں رہا، یا آج میری طاقت بالکل ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ازل سے ابد تک، ابد سے ازل تک آپ نے پڑھا ہی ہے نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ صاحب قدرت ہی صاحب قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کام بنانے پہ آتے ہیں تو عقل ششدر رہ جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے کہ ہمارے کام بنے تو کیسے بنے، اور جب کام بگاڑنے پہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ تو کام کہتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمام دنیا مل کر کسی کو فائدہ پہنچانے چاہے، سنیں غور سے سنیں، تمام دنیا مل کر کسی ایک شخص کو فائدہ پہنچانا چاہیں، اللہ رب العزت اس کو فائدہ نہ پہنچانا چاہیں، تمام دنیا مل کر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ رب العزت اس کو فائدہ نہ پہنچانا چاہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے جو ہے نا ساری دنیا مل کر بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اور تمام دنیا مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرنا چاہیں تو تمام کے تمام انسانیت بے بس ہو سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ قدم قدم پر کس قدر کی مدد آئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے خشوع اور خضوع سے اپنا تعلق جوڑیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہجرت کی تھی، کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور نبوت ملی تو ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک بالکل اس کو چھپا کر رکھا اللہ کے حکم سے۔ آپ کے کچھ ساتھی تھے، آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے پیارے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بس یہ 2-3 لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے بھی تھوڑی دنوں بعد کیا تھا، فوراً نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے یہ 2-3 لوگوں کی آپ ہمراہی میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو بڑے آرام سے اور چھپا کے مطلب اسلام کو رکھا۔ پھر 3 سال بعد میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا، قرآن اس کی گواہ ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ڈرائیے، کس کو ڈرائیے؟ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، یعنی اپنے چچا کو، اپنے پھپھا کو، اپنے خالو کو، اپنی خالہ کو، اپنی پھوپھی کو، اپنی بہن کو، مطلب آپ سب کو ڈرائیے۔ کس چیز سے ڈرائیے؟ قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرائیے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرائیے، یہ بتائیے کہ حق راستہ کیا ہے۔ یہ جو بت پرستی میں تم پڑے ہو، یہ بت پرستی تو تمہیں اس جہنم میں لے جائے گی، جہنم سے ڈرائیے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا کام کیا کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کوہ صفا پہ چڑھے اور اعلان کرنا چاہا کہ بھائی لوگوں، اب تک جو تم لوگ بت پرستی کرتے آئے ہو اور 360 بتوں کی عبادت کرتے آئے ہو، کہیں لات کی، کہیں عزا کی، کہیں منات کی، یہ قرآن کے لفظ ہیں، میرے نہیں ہیں، یہ قرآن کے لفظ ہیں جو اس وقت جن بتوں کی پوجا ہوتی تھی نا، اس وقت ان کے نام ہے لات، عزا، منات، لات و منات، عزا اور بال، حبل، یہ اس وقت کے بڑے بڑے بت ہیں، اور جن کی اس وقت لوگ عبادت کرتے تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تو وہ تو سارے کے سارے ہٹ گئے اپنی جگہ سے، انہوں نے کہا یہ ہمیں اس دین سے موڑ رہا ہے، ہمیں اس راستے سے موڑ رہا ہے جو راستہ ہمارے آباء و اجداد کا تھا، یہ کہاں سے ایک نیا دین اٹھا کر لے آیا ہے، اور ہم کیوں اس کی بات کو مانیں، اور ہم کیوں اس طرف چلیں؟ جو راستہ ہمارے آباء و اجداد کا تھا وہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ وہ راستہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، اس میں کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لوگ ماننے والے بن گئے، اور کچھ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانے والے۔
مختصر یہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دار الکفر کو چھوڑوانے کا حکم دے کہ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں عبادت کرنا مشکل ہو گیا، یہاں رہنا مشکل ہو گیا، آپ یہاں سے موو کر جائیں، آپ یہاں سے وزٹ کر جائیں، یہاں پہ چھوڑ دیں، آپ یہاں سے موو کریں، اس کو چھوڑ دیں، یہ دار الکفر ہے، اس کو چھوڑیے یا رسول اللہ، نکل جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے، لیکن بہت دن ہو گئے۔ اسلام کی پہلی ہجرت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں ہوا۔ اسلام کی دوسری ہجرت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم نہیں ہوا۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال اس ظلم کو برداشت کرتے ہوئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ان کے ساتھی بن کر یہ تمام کے تمام ظلم کو برداشت کرتے کرتے، اور وہ صبر کی بھٹی میں پکتے پکتے اور صبر کرتے کرتے جب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کندن بن گئے، کندن، صبر کی بھٹی میں پکتے پکتے، صبر کرتے کرتے، مصیبتیں برداشت کرتے کرتے جب وہ کندن بن گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کر جائیں، نکل جائیں، یہاں دار الکفر چھوڑیں اور اب مدینہ چلے جائیں۔ تو مدینہ طیبہ کے لیے ساتھی جو چنا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جائے۔ تو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ سدا دن برے نہیں رہتے، جب انسان صبر کی بھٹی میں پکتا ہے پھر انعامات شروع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عزت عطا فرمائی، بہت زیادہ سکون عطا فرمایا۔ انصار مدینہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا اور مواخات ہوئی، اور ایک انصاری کا ایک مہاجر کو بھائی بنایا، اور پھر اسلام کی کھیت میں، اسلام کے کھلیان میں، اسلام کے میدان میں پھر روز بروز ترقی ہوئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات، جس رات حکم ہوا کہ آپ یہاں سے موو کر جائیں، 100 سرداروں کے 100 بیٹوں کو کفار مکہ نے تیار کیا کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو نعوذ باللہ ان کی جو جان ہے اس کو لے لو، یعنی ان کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان کو نعوذ باللہ ختم کر دو۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک نظر باہر دیکھا نکل کر، یعنی رات کے اندھیرے میں، تو پتا چلا کہ یہ تو میری موت کا بڑا سامان ہے۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک اندر کیا اور کہا یا اللہ میں کیسے یہاں سے نکلوں، یہ تو باہر نکلا اور یہ انہوں نے مار دینا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین کی 9ویں نمبر کی آیت، 9ویں آیت کو پڑھنے کا حکم دیا اور آپ وہی پڑھتے ہوئے نکل آئے، اور اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، دشمن کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دشمن کے کپڑے مجھے لگ رہے تھے لیکن دشمن ان کو دیکھ نہیں پایا، اور آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم عزت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ نکل کر آ گئے۔ اور پھر غار ثور میں جب 3 دن رہے، غار ثور میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، بہت محب، بہت محبوب، بہت اچھا ساتھی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری کے ساتھ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کو چنا۔ یہاں پر اتنی تمہید باندھنے کا مقصد صرف اتنا سا میری بہنوں، کہ جب انسان اللہ پر یقین کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، پھر خدا کی قسم کہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کے لیے بندوبست کرتے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے اس بات کو۔ خود میری اپنی زندگی میں بھی بعض ایسے لمحے آئے جہاں ایسا لگتا تھا کہ اب یہاں پر کوئی راستہ نہیں ہے، سارے راستے مسدود ہو گئے، بند ہو گئے، لیکن اللہ پاک نے ایسے راستے کھولے کہ جن کا سانو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ راستہ کھل جائے گا۔ اور آج تک میری عقل جب اس باتوں کو سوچتی ہے تو بالکل دنگ اسٹک ہو جاتی ہے کہ یار اللہ رب العزت جو چاہے کر سکیں۔ تو آپ اپنا دوست کس کو بنائیں؟ اللہ رب العزت کو۔ اپنا ساتھی کس کو بنائیں؟ اللہ رب العزت کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہت طاقتور دوست ہے، اللہ تعالیٰ بہت امیر دوست ہے،
کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یار میرا خزانہ خالی ہو گیا، تیری مدد کیسے کروں، یار میں تو خود بہت ہی ضعیف ہو چکا ہوں، میں تیری مدد کیسے کروں، یار اب میں کیا کروں، مجھے تو کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں، میں تو قدرت والا نہیں ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بس میں سب کچھ ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جب آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ پر جو بھروسہ اور توکل رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نکلنے کا سامان ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو تصور میں بھی نہیں ہو سکتا۔ تو الحمدللہ رب العالمین اپنا ایمان بنائیں کہ اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتے، کبھی بھی نہیں چھوڑتے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے پکاریں جیسے پکارنے کا حق ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک قصہ سنایا تھا بہت عرصہ پہلے، اسی کو سنا کر اپنے سلیبس کو آگے بڑھاتی ہوں کہ حضرت ذوالنون مصری رحیم اللہ، حضرت ذوالنون مصری رحیم اللہ ایک کشتی میں جا رہے تھے، کشتی میں بہت سے لوگ تھے اور بڑی والی کشتی تھی، کشتی میں ایک بہت بڑا سیٹ بھی تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت قیمتی انگوٹھی تھی، اور وہ انگوٹھی بہت بیش بہا قیمتی تھی۔ سارے کشتی والے اس سیٹ کی عزت کرتے تھے، اس سے بات کرنا عزت سمجھتے تھے، لیکن حضرت ذوالنون مصری رحیم اللہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے تھے۔ سیٹ کو یہ بات بہت بری لگی کہ یہ تو مجھے بالکل لفٹ ہی نہیں کراتا، جبکہ باقی سارے لوگ تو مجھے سر سر کہہ کے اور بڑے آرام سے آقا مانتے اپنا، اور یہ ایک ایسا ہے جو میری بات ہی نہیں سنتا، مجھ سے امپریس ہی نہیں ہو رہا۔ حضرت ذوالنون مصری رحم اللہ کے کو جھکانے کے لیے اس نے بدبخت نے ایک ڈرامہ کیا، تو اس نے کہا کہ میری ایک انگوٹھی، کیونکہ جو ہیرے کی انگوٹھی تھی اور بڑی قیمتی انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی چوری ہو گئی ہے۔ تو سب نے کہا بھائی تلاشی لے لو، جس کے پاس نکل آئے، سب کی تلاشی لی، اور اس کے بعد وہ سیٹ کہنے لگا کہ آپ لوگوں کے پاس تو نہیں ہے، لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا، جو پیون لگے کپڑے پہنے بیٹھا ہے، اور یہ جو ہے نا اس نے چوری کی ہے، یہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے، بالکل مسکین سا، چوری اس نے کی ہے۔ جب بات حضرت ذوالنون مصری رحیم اللہ کے پر آئی تو آپ جو ہے اللہ کے حضور سجدے میں چلے گئے، اور آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ، آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا، بس ایک دفعہ کہا کہ میں چور نہیں ہوں، تمہاری انگوٹھی میں نے نہیں چوری کی، میں نے بلکہ تمہاری انگوٹھی دیکھی بھی نہیں۔ تو حضرت ذوالنون مصری اسی وقت اپنے اسی پانی کے جہاز میں، کشتی میں، اللہ تعالیٰ کے حضور جھک گئے اور سجدے میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے تھوڑی دیر میں، چند سیکنڈ میں، چند منٹ میں کشتی رک گئی۔ وہ بہت بڑی کشتی تھی، پتہ نہیں کتنے آدمیوں کو لے کے جا رہی تھی، کشتی رکی، اور جیسے ہی کشتی رکی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی میں سے کشتی جب رکی تو سارے حضرت ذوالنون مصری بھی رحیم اللہ بھی، سب نے جو ہے اپنی مطلب نگاہ اٹھا کے دیکھا کہ کشتی کیوں رک گئی۔ تو کشتی چاروں طرف سے، چار چپیرے کشتی کے کو بڑی بڑی مچھلیوں نے روکا ہوا تھا، ساری بڑی بڑی مچھلیوں نے، اور ہر مچھلی نے اپنا منہ جو ہے کشتی کے کنارے پہ رکھا ہوا تھا، ہر مچھلی نے، بڑی بڑی مچھلی نے اپنا منہ کشتی کے کنارے پہ رکھا ہوا تھا، اور ہر مچھلی کے منہ میں وہ سیٹھ کی انگوٹھی جیسی ایک انگوٹھی تھی۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرا ایک بندہ یہ بالکل مجرم نہیں ہے، یہ معصوم ہے، اس کا تعلق مجھ سے ہے، دو جہان کے والی سے، دو جہاں کے بادشاہ سے، اور اس کا تعلق مجھ سے ہے۔ خبردار تم میرے چاہنے والے کی جب ہتک کرو گے تو میں اپنے چاہنے والے کے لیے، یہ تو ایک ہیرے کی انگوٹھی ہے، میں تو ڈھیر لگا دوں گا۔ اب وہ ساری کے ساری انگوٹھیاں، ایک ایک مچھلی کے منہ میں ایک ویسی ہی انگوٹھی تھی، اور اس نے اپنے منہ کو کھولا ہوا تھا کہ نکال لو اس میں سے۔ حضرت ذوالنون مصری رحیم اللہ نے جب آنکھ اٹھائی اور یہ منظر دیکھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے، وہ جو تھا سیٹ، وہ بھی رونے لگا،
اور اس نے روتے روتے کہا کہ میں نے جان کس پہ الزام لگایا تھا، میری انگوٹھی ایسی نہیں ہے. اور اس کے بعد اس نے حضرت ذوالنون مصری رحم اللہ کا ادب شروع کیا اور ان سے معافی مانگی. تو بتانا یہ تھا کہ اللہ رب العزت اپنے پیاروں سے بہت محبت کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیتے ہیں اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتے. اور آپ اس کو بے شک میرا کہنا مان کے آپ دیکھ لیں، آپ صبر کریں، اللہ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ سے جڑیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت کا مزہ چکھیں. اللہ تبارک تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت رحمان ہے. اللہ کی قسم اللہ اکیلا نہیں چھوڑتے اور ایسی جگہ سے مدد کرتے ہیں کہ اپنے بیگانے دشمن دوست سارے کے سارے کے سارے جو ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جو ہے اس بات کو مان لیتے ہیں کہ اس بندے کا تعلق بڑی اونچی ہستی سے ہے. اور اس سے اگر ہم نے کوئی جھگڑا کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ہماری دھجیاں بکھیر دیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے. تو بتانے کا کیا مقصد ہے میری پیاری بہنوں، گھروں میں مسائل آ ہی جاتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو ہی جاتا ہے. تو ان سے چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. اپنا تعلق اپنے رب سے اتنا مضبوط کر لیں، اتنا مضبوط کر لیں کہ اتنا مضبوط کر لیں کہ آپ سے بات کرنے والے بھی سوچ سمجھ کر بات کریں اور آپ کی عزت اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے خود اپنی ذات مبارکہ سے اللہ کروائیں. اور یہ یقین کریں بہت آسان ہے. اس کے لیے صرف ایک کام کریں، اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، ردب اللسان رہیں، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. نہیں کچھ ہوتا تو اللہ 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 کہتے رہیں. اللہ کی قسم، دو جہانوں کا بادشاہ، فاذکرونی واذکرکم، آپ اللہ کا ذکر کریں اللہ آپ کے ذکر میں لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو تنہا نہیں چھوڑتے. آج کی حدیث مبارک ہے السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب. السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب. السواک یعنی مسواک، مطہرۃ پاکیزہ کرتی ہے، طہارت کرتی ہے، للفمی منہ کو، یعنی مسواک منہ کی صفائی، مسواک کرنا منہ کی پاکی کا سبب ہے. یعنی مسواک منہ کو صاف اور پاک کرتی ہے. ومرضات اور للرب، اور اللہ کی رضا مندی کا سبب بنتی ہے، اور اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے. یعنی پھر سے سن لیجیے، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب. مسواک کرنا منہ کی پاکی کا سبب ہے اور اللہ کی رضامندی کا سبب ہے. علماء فرماتے ہیں کہ 40 سے زائد احادیث میں مسواک کے روحانی اور جسمانی فوائد آتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے میں 72 فائدے ہیں. علامہ تحتاوی رحم اللہ نے مراقی کے حاشیہ میں مسواک کے وہ فوائد جن کو ائمہ کرام رحم اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عطا رحم اللہ سے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عطا رحم اللہ سے نقل کیا، درج کیے. سب سے پہلا فائدہ، مسواک کرنے سے کشادگی اور مال میں وسعت پیدا ہوتی ہے. مسواک کرنے سے آپ کا رزق بڑھ جائے گا، کشادگی ہو جائے گی، مال میں اضافہ ہوگا، یعنی وسعت پیدا ہوگی. بلغم کو دور کرتی ہے مسواک، سر کے درد کو دور کرتی ہے مسواک، مسواک بینائی کو تیز کرتی ہے، مسواک معدے کو درست رکھتی ہے، مسواک زبان کی فصاحت، حافظہ اور عقل کو بڑھاتی ہے، مسواک کھانے کو ہضم کرتی ہے، مسواک بڑھاپے کو مؤخر کرتی ہے، یعنی بڑھاپا آنے میں تاخیر کرتی ہے. مسواک حالت نزاع کی حالت جلدی ختم کرتی ہے، یعنی حالت نزاع کی جو تکلیف ہے اس کو جلدی ختم کر دیتی ہے.
اور یہ حالت نزاع جلدی سے اللہ تعالیٰ مسواک کی برکتوں سے ختم کرتا ہے۔ مسواک موت کے وقت کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص مسواک کے ساتھ نماز پڑھے وہ بغیر مسواک کی نماز پر 70 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص مسواک کے ساتھ نماز پڑھے وہ بغیر مسواک کی نماز پر 70 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ مسواک پکڑنے کا طریقہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے کی طرف رکھیے اور انگوٹھا اوپر کی جانب رکھیے اور مسواک کے نیچے اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر، یعنی پھر سے سن لیجئے مسواک پکڑنے کا طریقہ ابن مسعود یہ آپ اپنی پینسل کو پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس پینسل پکڑی ہے تو اس کو ابھی پکڑ کر میرے ساتھ ساتھ دہرا لیں، ٹھیک ہے؟ میں نے بھی پینسل کو پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہماری مسواک ہمارے جیسے مسواک ہمارے ہاتھ میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے کی طرف، چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے کی طرف یعنی کہاں؟ جہاں پہ مسواک کا وہ ہوگا نا سرا، جہاں سے جہاں آ کر مسواک اینڈ ہو جائے گی وہاں پر چھوٹی انگلی رکھیں اور انگوٹھا اوپر کی جانب اور انگوٹھا اوپر کی جانب اور انگوٹھا اوپر کی جانب اور مسواک کے نیچے اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر رہے، یعنی ابن مسعود فرماتے ہیں چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے کی طرف اور انگوٹھا، یہ چھوٹی انگلی اور مسواک کے نیچے کی طرف۔ جی چلیں ٹھیک ہے، مجھے کسی بہن نے کہا کہ آپ تصویر بھیج دیں، میں کل اسکرین پہ لگوا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے کی طرف اور انگوٹھا اوپر کی جانب سے مراد یہ ہے کہ ہوگا انگوٹھا آپ کے نیچے ہی، چھوٹی انگلی بھی نیچے ہی ہوگی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ سب سے آخری ہاتھ کی جو سب سے آخری انگلی یعنی چھوٹی انگلی ہے اور ہاتھ کے آخر میں جو انگوٹھا ہے یہ دونوں کو دونوں نیچے ہوں گے اور باقی اور اوپر کی جانب جو ہے اچھا اور لیکن جو ہے نا انگوٹھا وہ اوپر کی جانب جہاں آپ مسواک کو منہ میں لے جائیں گے نا تو وہاں پر ہوگا اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر رہیں گی۔ یہ میں نے بالکل اسی طریقے سے پکڑا ہوا ہے لیکن ظاہر ہے اس کی تصویر انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا میں آج کوشش کرتی ہوں یاد دلائی گا، جنہوں نے مجھے لکھ کر بھیجا ہے وہی یاد کرائیں گی انشاءاللہ۔ مسواک کرتے وقت کی دعا، مسواک کرتے وقت یہ دعا پڑھیں اللہم طاہر فمی، اللہم طاہر فمی کہ اللہ میرے منہ کو پاک کر دیجئے، ونور قلبی میرے دل کو منور کر دیجئے، وطاہر بدنی میرے بدن کو پاک کر دیجئے یعنی طہارت پاکیزہ کر دیجئے، وحرم جسدی علی النار اور حرم یعنی مجھے بچا لے، میری حرمت کر لے، مجھے بچا لے، جسدی میرے جسم کو، علی النار آگ سے میرے جسم کو بچا لے۔ پھر سے سن لیجئے اس کا مطلب جو ہے مسواک کا کہ اے اللہ اللہم طاہر فمی، اے اللہ میرے منہ کو پاکیزہ کر دے یعنی طہارت والا کر دے، صاف کر دے، ونور قلبی اور منور کر دے میرے دل کو، وطہر بدنی اور میرے جسم کو پاکیزہ کر دے، وحرم جسدی علی النار اور حرام کر دے میرے جسم پر النار آگ میرے جسم کو آگ پر حرام کر دے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ یہ میں نے آپ کو جو پورا بیان ہے روضۃ الطالبین فی زاد الطالبین مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری ان کی ایک کتاب سے یعنی زاد الطالبین سے بتایا ہے، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ماشاءاللہ سے وہ کتاب ہے جو ماشاءاللہ عالمہ جو بنتے ہیں عالم ان کے لیے مسٹ ہے، کمپلسری ہے، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج آپ نے کیا کرنا ہے، آپ سے آج سے اگر مسواک نہیں ہے تو جلدی سے منگا لیں، اگر آپ کے گھر میں نیم ہے، نیم
نیم کی مسواک، ویسے پیلو کی مسواک ہوتی ہے، نیم کی مسواک ہوتی ہے. یہ دو مسواکیں زیادہ اچھی سمجھی جاتی ہیں، آگے تیسری کوئی ہے تو میرے ذہن سے نکل گئی. تو نیم اگر کہیں آپ کے ارد گرد لگی ہو لیکن دھریک سے ملتی جلتی ہوتی ہے تو فرق کے ساتھ نیم ہی منگائیں. کسی میرے خیال میں اس سے پتہ کر لیں نرسری والے سے، تو نیم کی مسواک توڑ لیں. اس کو بے شک آپ گھر میں اپنے تیز چاقو سے بنا لیں یا بنوا لیں اسی نرسری والے سے، اور 4-5 مسواکیں لا کے ایک کاغذ میں نا، جیسے وہ ہوتا ہے نا کاغذ، اس میں اچھی طریقے سے لپیٹ کے ربڑ چڑھا کے رکھ دیجئے فریج میں، اور ایک ایک کر کے نکال لیں. زیادہ موٹی نہ رکھیں اور زیادہ لمبی بھی نہ ہو، اور اللہ کے حکم سے استعمال کرنا شروع کریں. تو آج کی حدیث پاک بھی ہو گئی، اور امید ہے کہ مسواک آپ ضرور کریں گے. جی اچھا ٹھیک ہے جناب. زیتون کی مسواک بتائی گیا ہے کہ بھئی وہ بھی، ہاں میرے ذہن سے بالکل نکل گیا، ایسی دماغ ہو گیا. زیتون کی مسواک، پیلو کی مسواک، نیم کی مسواک. نیم کی مسواک کو، نیم کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا سر تا پا، یعنی سر سے لے کے پیر تک شفا ہی شفا ہے. میں نے اس کا پڑھا تھا کہ نیم کی چھال میں، نیم کی نبولیوں میں، نیم کے پھل میں، نیم کی جڑ میں شفا ہی شفا ہے، شفا ہی شفا ہے، بہت شفا ہے. تو کیا کریں کہ کوشش کریں کہ استعمال کریں. نیم کی کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں زیادہ کہتے ہیں کہ گاؤں میں نا لوگ نیم کے سائے میں بیٹھتے ہیں، اور واقعی وہاں جو ایسے علاقے وہاں پہ بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیم کی منگوا لیں یا زیتون. اور زیتون کی مسواک میں جو صحیح زیتون ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ زیتون کی مسواک میں جیسے آپ اپنا برش کرتی ہے نا، تو پیسٹ میں وہ آتا ہے نا، کیا کہتے ہیں، پیسٹ میں جھاگ جھاگ سی. زیتون کی مسواک میں بھی صحیح زیتون ہے نا، اس میں بھی بالکل ایسی جھاگ نکلے گی جیسے کہ اللہ کی طرف سے، جیسے کہ آپ پیسٹ کرتی ہیں تو اس کی جھاگ نہیں ایک دم سے بہت ساری بن جاتی ہے منہ میں. تو یہ ہے. تو دونوں تینوں میں سے جو بھی ملے وہ آسانی کے ساتھ جو دستیاب ہو اس کو استعمال کیجیے. تو یہ بھی ہو گیا، آج کی حدیث سے پاک ہو گئی الحمدللہ رب العالمین. سورہ احزاب آپ لوگوں کے لیے کیوں سلیکٹ کی گئی؟ سورہ احزاب قرآن کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس پورے قرآن میں جو کہ 114 سورتوں پہ مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک سورت بھی، آپ میں جو کہہ رہی ہوں نا اس کو سنیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک صورت بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی حکمت کے بغیر نہیں نازل کی. میرا دل کرتا ہے کہ ہو سکے تو میں آہستہ آہستہ آپ کو بتاؤں سب کا شان نزول، کہ بھائی یہ موقع آیا تھا تو اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی، یہ موقع آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی. لیکن کبھی ایسا وقت ہوا تو انشاءاللہ، ابھی تو بہرحال سلیبس ہی کور ہونا اتنے کم وقت میں مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ نمازوں کے اوقات کار پیچھے آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے تو 7:30 بجے روزہ کھلتا تھا، 7:15 بجے روزہ کھلتا تھا. اب تو آپ نے دیکھا ہے کہ 6 بجنے والے ہوتے ہیں، 6 بجے کے قریب اذانیں ہو جاتی ہیں. تقریباً 1-1.5 گھنٹہ نماز روزہ کھلنے میں ہم پیچھے آ گئے، یعنی گرمیوں کے روزوں سے ہم پیچھے آ گئے. سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ پہلے 3-3:30 بجے روزہ بند ہو جاتا تھا، 3:19 پہ میں نے دیکھا ہے خود. تو لیکن اس کے بعد اب دیکھ لیں کہ اب آپ کے سامنے ہے کہ اب الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اب آپ کافی ٹائم آگے چلا گیا. تو یہ سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک 114 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہیں ایک بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بھی بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی معنی کے، بغیر کسی وجہ کے نازل نہیں کی. چنانچہ سورہ احزاب میں نے بتایا تھا کہ ایک وجہ جو میں نے اس دن بتانے سے رہ گئی تھی اس کو بتا دیتی ہوں. سورہ احزاب وہ سورت ہے، ذرا سن لیں، ذرا آپ بھی کاؤنٹنگ کرتی رہیں. تو نمبر 1 کر کے کرتے ہیں کہ سورہ احزاب جو ہے
سورہ احزاب سنہ غالباً 6 ہجری میں جو ہے وہ شروع ہوئی، اور یہ پہلی جنگ تھی جو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے فارس میں، آپ کے ایران میں کیسے جنگ لڑی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت فارس کی حیثیت ایسی تھی کہ جیسے امریکہ کی حیثیت، رشیا کی حیثیت ہے ابھی، یعنی بڑا ان کو عالی شان ملک سمجھا جاتا تھا اور بڑا ترقی پذیر۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ نا ہمیشہ جنگیں خندق کھود کے کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس مشورے پہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اس دفعہ نا جنگ کی حکمت بدل دو، ہم بھی سلیمان فارسی کی بتائے ہوئے طریقے سے خندق کھودتے ہیں۔ چنانچہ 6,000 صحابہ نے 3,000 صحابہ نے 6 دن میں 5 گز گہری خندق کھودی۔ اب کیا تھا کہ مدینے سے باہر نکل آئے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، اور مدینے کے باہر نکل آئے اور اپنے سامنے پورے مدینہ کا ارد گرد سوائے جنگل کے ایک جو ہے وہ کہتے ہیں یا 6 میل لمبی جو تھی وہ خندق کھودی گئی۔ تو مسلمان خندق کے اس پار تھے، اور کفار مکہ اور جو مختلف قسم کے قبائل تھے نا، جو کہ غیر مسلم تھے، جو کہ مسلمانوں کے دشمن تھے، وہ سب مسلمانوں کے سامنے خندق کے دوسری طرف یعنی آمنے سامنے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب سخت سردیاں تھیں۔ کہتے ہیں لاہور کی سردی اور مدینہ کی سردی برابر ہوتی ہے۔ مجھے اس پر کوئی وہ نہیں ہے اور نہ کوئی یہ حدیث ہے اس معاملے میں، مجھے اس پر وہ نہیں ہے، میرا کوئی تحقیق نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کے پاس کچھ کھانے کو بھی اتنا خاص نہیں تھا، پہننے کو بھی کوئی گرم کپڑے اتنے نہیں تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں تو میدان میں جنگ ہونی تھی، تو ہمیں تو سردی میں 2 سویٹر پہن کے گھروں میں سردیاں لگ رہی ہوتی ہیں، اور اب تو سردی ویسے لاہور میں کچھ رہی نہیں اللہ کے۔ تو اس کے بعد یہ تھا کہ یہاں پر آگے چلتے ہیں۔ تو مدینے کے لوگ جو کہ آہستہ آہستہ یہودی جو تھے مدینے کے، جن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اگر کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تو آپ ہماری مدد کیجیے گا، اسے کہتے ہیں میثاق مدینہ، جو کہ ہم نے اپنی کورس کی کتابوں میں پڑھا تھا، اور اگر کوئی مسلمانوں پہ حملہ کرے گا تو ہم مدد کریں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کو ڈن کر دیا۔ اس زمانے میں یہودیوں کے 4 قبیلے مشہور تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو حارث۔ ٹھیک ہے، بنو قینقاع نہیں، بنو نذیر اور بنو حارث کی شاخیں ہیں، بنو قینقاع اور بنو حارث۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ جیسا کہ آپ کو پتا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ لڑنے گئے تو پیچھے ایک مسلمان عورت دودھ بیچنے گئی بنو قینقاع کے قبیلے میں یہودیوں کے، اور ان بدبختوں نے اس کے ساتھ اس کی عزت کو خراب کرنا چاہا، اس کے کپڑے اتار دیے۔ تو ایک مسلمان وہاں پہ آ گئے، انہوں نے ان سے لڑے اور ان کی عزت کو بچایا مسلمان عورت کی، اور اس کے بعد ان سے لڑے اور ان کو ختم کیا، ان یہودیوں کو۔ بعد میں یہودیوں نے مل کر مسلمانوں پہ بلوا کیا اور لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بدر سے لوٹے، جبکہ ان لوگوں کو یقین ہی نہیں تھا کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت آئیں گے۔ تو بنو قینقاع والوں کو اپنے پاس بلایا، تو بنو قینقاع والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹمنٹ، معاہدہ، عہد نامہ، نعوذ باللہ ان کو واپس بھجوا دیا کہ ہم کوئی آپ سے کوئی اگریمنٹ نہیں ہے، ہمارا کوئی آپ سے صلح نامہ نہیں ہے، ختم، ہم نہ ہم آپ کی مدد کریں گے نہ آپ ہماری مدد کریں، ختم بات، یعنی لڑائی مول لے لی۔ یہ ایک نکل گیا، باقی رہ گئے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو حارثہ۔ اچھا، اب بنو قریظہ نے کیا کیا تھا کہ اس جنگ میں قریشیوں نے، کفار مکہ نے ان سے در پردہ خط و کتابت کی، ان سے بات چیت کی اور ان سے کہا کہ ان قریب ہم آپ پر، ان پر مسلمانوں پہ غالب آ جائیں گے، اور اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا اور مسلمانوں کو نہیں چھوڑا تو ہم جو ہے آپ کو پھر بعد میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی مٹا دیں گے، آپ کو بھی شکست دے دیں گے، آپ کو بھی قتل کر دیں گے۔
بنو قریظہ والے اور بنو نذیر والے یہ پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو چکے تھے اور مسلمانوں کے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے سارے کے سارے جو تھے مسلمانوں کو، جو کہ بچے تھے، بوڑھے تھے اور عورتیں تھیں، سارے مدینے سے جمع کر کے ان کو بنو قینقاع کے بستی کے قریب لا کر بٹھا دیا کہ یہ بنو قینقاع والے ان کی حفاظت بھی کریں گے اور مطلب اللہ کے حکم سے، اور یہ ساتھی بھی بن جائیں گے۔ اب جب انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دشمن بھی نظر آ رہے تھے، ایک بات، اس کے بعد اپنی بھوک بھی نظر آ رہی تھی، صحابہ کی بھوک نظر آ رہی تھی، اس کے بعد تیسری بات پہننے کے لیے تن پر کوئی گرم کپڑے نہیں تھے، چوتھی بات یہ تھی کہ کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا زیادہ، اور اتنی زیادہ تعداد میں مسلمانوں کی زیادہ تعداد نہیں تھی۔ مسلمانوں کی جتنی تعداد تھی اس میں سے بہت سارے جو تھے وہ منافقین نکلے، جنہوں نے سوچا کہ یہ 25 دن سے لڑ رہے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ مسلمانوں کا نعوذ باللہ دماغ خراب ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ تو اپنی موت کو گلے لگا رہے ہیں۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ تو ہمیں تمہارے نبی نے اور تمہارے اللہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے تو ہم نہیں تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب یہ ہوا بنو قریظہ بھی پلٹ گیا اور بنو یہ منافقین بھی نکل گئے، ایک ایک کر کے رخصت لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں چلے گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے اور جان نثاروں کے ساتھ تھوڑی سی تعداد میں رہ گئے، اور کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، سخت سردی، اور سامنے دشمن کا لشکر، اور اندر جو ان کے سارے گھر والے تھے وہ بھی انسیف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر تو تابڑ توڑ جو ہے وہ مشکلیں آئیں، اور لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جمے کھڑے رہے۔ ایک وقت آیا کہ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا متا نصر اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کب آئے گی مدد آپ کی اللہ تعالیٰ کی؟ نعوذ باللہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے منحرف ہو گئے تھے یا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ تمام کے تمام باتیں تھیں، اور پھر ماشاءاللہ سے کل جو تھوڑی سی رہ گئی انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر انشاءاللہ بتاؤں گی آپ کو۔ آج کی آیت نمبر الحمدللہ رب العالمین، صرف 2 ہی آیتیں ہیں، 52 اور 51، 51 اور 52۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن ازلت فلا جناح علیک ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، اور ان میں سے آپ جس کو چاہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ہو رہا تھا نا کہ میں اپنی پیاری چچا زاد جو ہے پھوپھی زاد بہن جو کہ زید بن حارثہ سے میں نے حکم دیا تھا شادی کر لو۔ زید بن حارثہ ایک آزاد غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے میرے، اور میں نے کہہ کر یہ شادی کروائی، حالانکہ میری پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جہش اور عبداللہ بن جہش ان کے بھائی بھی اس شادی کے لیے بالکل تیار نہ تھے، کیونکہ سب سے بہترین ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور آپ کی پھوپھی تھیں وہ، تو ظاہر اعلیٰ خاندان کی تھیں۔ تو حضرت زینب بنت جہش کا بھی ذہنی طور پہ کہتے ہیں نا ہمارے مینٹل پوائنٹ پہ، یعنی ہم دماغی طور پہ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھی اس رشتے کے لیے کہ ایک غلام سے شادی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ حضرت زید کی نہیں بن رہی، اب یہ طلاق دینے والے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رنج میں تھے اور بہت دفعہ زید بن حارثہ کو سمجھا چکے تھے کہ طلاق مت دو، لیکن پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ ادھر سے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوچا کہ جب یہ طلاق دے رہے ہیں تو یہ اور طلاق دے دی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر میں اپنی پیاری پھوپھی کی بیٹی سے شادی کر لوں تو میری پیاری پھوپھی بیٹی کی نا جو دل کو ٹھیس پہنچی ہے نا طلاق لے کے اس طلاق سے، تو وہ اس زخم کو میں بھر دوں گا اللہ کے حکم سے۔ تو لیکن انہوں نے یہ بات اپنے دل میں چھپائی رکھی اور ظاہر نہیں کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں، تو اللہ نے فرمایا
کہ تم کسی کا بھی ڈر نہ محسوس کرو. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے وہ میری مان کے چلے اور میرے تابع فرما بردار رہے. تم بھی اب یہ حضرت زینب بنت جہاز سے شادی کر لو. ظاہر ہے ہر نبی جو ہے بڑا فرما بردار ہوتا ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ دیکھو اور نبیوں نے بھی فرما برداری میں زندگی گزاری. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف ایک عام مرد کو، عام مسلمان کو 4 شادیوں کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، اس کی اجازت دی. پھر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اجازت دے دی کہ تمہاری جو لونڈیاں ہیں وہ بھی آپ ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات رکھ سکتے ہیں. تیسری بات جو کہ اب ختم ہو چکا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد، اب یہ ختم ہو چکا ہے. اب جو ہماری خادمائیں ہیں، اللہ اول تو یہ دور دراز سے آئی نہیں ہے کہ اس زمانے میں ڈاکو لے آتے تھے لوٹ کے اور بیچ دیتے تھے. اب تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری خادمہ کس جگہ سے آتی ہے، اس کا گھر کا ایڈریس بھی ہے. تو اب یہ خادمہ والا اور مملوکیت والا جو ہے حساب کتاب ختم ہو گیا ہے. اب یہ غلام والا حساب ختم ہو گیا ہے. اور اب لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی اجازت دے دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی اجازت دے دی کہ وہ جس عورت پہ جو عورت اپنے آپ کو ہبا کرے، اور یعنی کہہ کہ اللہ کے نبی آپ سے میں جیز وہ نہیں مانگ رہی، مہر نہیں مانگ رہی، آپ مجھے اپنی اس میں لے لیجئے، اپنی اس میں لے لیں، یعنی آپ جو ہیں وہ مجھے اپنی بیوی بنا لیں. تو لیکن میں آپ سے کچھ مانگ نہیں رہی تاکہ آپ کو زیر بار نہیں کروں گی. تو کیا ہوا کہ ایسے ہی ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ اچھا اس اجازت کی بنا پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں، جب ان کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے چاہا کہ وہ بھی ازواج مطہرات میں سے شامل ہو جائیں. تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کسی مہر کا مطالبہ نہیں کر رہی، میں اپنے آپ کو ہبا کرتی ہوں، یعنی آپ کو بغیر کسی مہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اپنے آپ کو کرتی ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے نکاح میں لانا چاہیں، انہوں نے کہا اگر آپ مجھے نکاح میں لانا چاہیں تو وہ بھی حلال ہے. اس اجازت کی بنا پہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات میں شامل ہوئی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہ فرمایا کہ مہر کے بغیر ان کے ہبا سے فائدہ اٹھا لیں، کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو سپرد کر دیا تھا لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے ان کو مہر دیا، اس لیے آپ نے ان کی کسی خواہش اور مطالبے کے بغیر ان کو مہر عطا فرما دیا. تو اللہ کے نبی نے یہ بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مال غنیمت والی جو عورتیں آتی ہیں ان میں سے بھی جس کو چاہیں آپ رکھ سکیں، اتنی ساری اجازت مل گئی. اللہ کے نبی ایک بات پر پریشان ہوتے نا کہ لوگ کیا کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمان دے دیا کہ یا رسول اللہ آپ جیسا چاہتے ہیں کر لیں، آپ ایک واحد انسان ہے جن کو میں نے اس طرح کی چھوٹ دی ہے، ان میں سے آپ جس کو چاہیں اور جب تک چاہیں ترجی منتشا رجوع یعنی دور رکھیں جس کو آپ چاہیں ان میں سے، ترجی منتشا منہن وتوی یعنی جس کو چاہے اپنے سے دور کر دیں، جس کو چاہے اپنے پاس رکھیں، الیکا اپنے پاس رکھیں، منتشا جس سے چاہے آپ ان میں سے آپ جس کو چاہے اور جب تک چاہے اپنے سے دور رکھیں، اور جس کو چاہے اور جب تک چاہے اپنے نزدیک رکھیں. ومن ابتغیتا ممن ازلتا، اور فرمایا کہ اور جن کو دور کر رکھا تھا ان میں سے پھر کسی کو طلب کریں، یعنی آپ نے جن کو اپنے سے دور کر دیا تھا ان میں سے پھر کسی کو طلب کرنا چاہیں، فلا جناح علیکا، تو آپ کو کوئی وہ نہیں ہے، آپ کو کوئی منع نہیں ہے، آپ پھر سے اس کو بلا لیں. یعنی ایک کسی بالفرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے تعلقات فی الحال نہیں رکھے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب چاہے آپ ان سے تعلقات دوبارہ استوار کر لے. یعنی آپ کے دل میں ایک ڈر تھا نا کہ میں زینب سے شادی کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر فری ہینڈ دے دیا کہ آپ ان میں سے جس کو چاہیں اور جب تک چاہیں، اور مطلب جب تک چاہیں جس کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں، اور جس کو چاہیں جب تک چاہیں اپنے نزدیک رکھیں، اور جن کو دور کر رکھا تھا ان میں سے پھر کسی کی طلب یعنی اس کی کسی کی یاد آئی تو فلا جناح علیکا، تو کوئی آپ کے لیے تنگی نہیں، آپ جب چاہیں اس کو واپس بلا لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے کل، کیونکہ یہ تھوڑی سا ایسا بڑا نہیں ہے، تو انشاءاللہ العزیز. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آن وسلم کے نکاح کے متعلق چند مخصوص احکام بیان فرمائے گئے تھے، اور ان مخصوص احکام عطا کرنے کی حکمت اور مصلحت کو بھی ظاہر کر دیا گیا ہے.
کہ یہ خاص رعایتیں اور خصوصی احکام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں کہ آپ کی اصل فرائض اور ذمہ داریوں میں کوئی حرج واقع نہ ہو، یعنی آپ کو آسانی رہے۔ مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں گئے، ایک سمجھانے کو آپ کو ویسے مطلب ایک سمجھانے کو، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوئی بیوی نہ لے جا سکے، تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو جو ہے وہاں پر کوئی کسی سے نکاح کرنا چاہیں، کسی کو یا کسی کوئی لونڈی ان کو پیش کی جائے یا کوئی مال غنیمت میں کوئی عورت دی جائے، تو اگر نبی پاک چاہیں تو اس کے ساتھ اپنے ازواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ یہ اجازت صرف میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کائنات میں کسی اور کو نہیں۔ تو آپ کے اصل فرائض، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس علاقے سے کوئی عورت سے شادی کر لی نا، فرض کریں ایک مثال ہے میں سمجھانے کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہوا نہیں ہے، میں سمجھا رہی ہوں، سرزمین افریقہ چلے گئے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کہیں کسی اور جزیرے پہ تشریف لے گئے، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ اس جزیرے والے میں ان میں گھل مل جاؤں، تو وہاں کی پہلے تو آپ کو پتا نا قبیلے اور بستیوں کا بڑا ادب اداب تھا، تو اگر وہاں کی کوئی بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے گی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کھلے ہاتھ کے ساتھ وہاں پر پریچنگ کر سکتے ہیں، بڑی تبلیغ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس بستی کے، آپ اس قبیلے کے داماد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو صرف آج اسم کی خصوصیت یہ ٹھہری تاکہ آپ کی خانگی زندگی کے حالات اور جو امت کے لیے تمام دین اور دنیا کے معاملات میں دستور عمل ہے، صرف ازواج مطہرات ہی کے ذریعے سے امتیوں کو سمجھا سکتے تھے اللہ کے نبی۔ چنانچہ جیسے کہ پہلے درس میں بیان ہوا کہ صرف ایک اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان سے 2210 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہیں۔ علامہ فتاوی الشریعہ اور جوابات علمیہ کی جو تبلیغ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے امت کی فرمائی اور علم نبوت کی اشاعت میں حصہ لیا اور علمی فوائد آپ نے فرزندانی توحید کو پہنچائے، وہ ازہر من شمس ہے، ایسے جیسے کہ سورج چمکتا ہے نا، اسی طرح ہے۔ اب آپ کو یہیں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس دن بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں تھوڑا سا حضرت اماں عائشہ صدیقہ پہ بیان کرتی ہوں، لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہی ہوا کہ دماغ میں نہیں رہا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ واحد صاحب وہ تھیں ازواج مطہرات میں سے وہ واحد ہستی تھیں جن کی عمر صرف اور صرف 6 سال تھی جب آپ کا نکاح آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ آپ کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ اس وقت عرب میں ایسا اچھی ہوائیں تھیں اور ایسا اچھی نشو نما تھی کہ اما عائشہ صدیقہ 9 سال کی لگتی ہی نہیں تھی، بڑی لگتی تھی، یعنی بڑی اچھی اٹھان تھی آپ کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری جو عورتیں تھیں نا، جیسے ام سلمہ ہو گئی، حضرت جویریہ، حضرت سودا، یہ تو ساری بڑی بڑی عمروں کی تھیں۔ ان میں سے ام سلمہ اور کئی جو تھیں وہ اپنے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئی تھیں اور وہ بیوہ تھیں، ٹھیک ہے نا، ان سے شادی کی آپ نے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ دیکھیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ شادی یا عورتوں سے کوئی لبھاؤ نہیں تھا۔ آپ نے جب پہلی شادی کی تو آپ کی عمر 25 سال تھی اور ہمارے اماں کی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی، 25 اور 40، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن کسی کے پاس تھا نہیں۔ آپ چاہتے تو مدینے کی سب سے خوبصورت اور سب سے وہ مکہ کی سب سے خوبصورت اور سب سے کم عمر بچی کو لے کے آتے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اماں ختیجہ کے ذریعے آپ کو مضبوط کروانا تھا کہ اماں ختیجہ امیر بھی بہت تھیں، سمجھدار بھی بہت تھیں، اور انہوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا وہ کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ سے اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بعد میں بھی اتنا یاد کرتے تھے اور روتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے منہ سے نکل گیا کہ آپ انہیں بڑھیا کے غم میں ہی رہتے ہیں ہر وقت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا کہ میں بتا نہیں سکتے کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غم سے، دکھ سے، اور انہوں نے معافی مانگی کہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گی آئندہ۔ تو اماں ختیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک کہتے ہیں نا ایک بہت غمخوار مخلص، وہ اس وقت بہت بڑی تاجرہ تھیں اور بڑی ان کی مالی حیثیت تھی، وہ بہت اس وقت صاحب حیثیت تھیں، وہ لوگوں میں ان کی بہت عزت تھی اور ان کی بہت شان تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کسی عورت کی اس وقت ضرورت تھی کہ جو اس وقت ان کو تھام لے، کیونکہ سالوں کی نہیں ہزاروں سالوں کی بت پرستی کے بتوں کو توڑنا تھا۔
صنم قدوں کو آگ لگانی تھی، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، اور الحمدللہ اس وقت اماں ختیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک بڑے اچھے مخلص دوست کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا، ایسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا ذرا جا کر تو دیکھیں، پتہ چل جائے گا، یقین کریں میں تو سمجھتی ہوں غار ہیرا اللہ کرے آپ سب کو لے کے جا کے لے جائے، اور اس کے بعد ذرا چڑھائی کو دیکھ لیجیے گا کہ اماں ختیجہ کھانا بنا کر کس جوان مردی کے ساتھ جاتی تھیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو حوصلہ دیتی ہے، جیسے کوئی ایک اچھی عورت اپنے میاں کا ابھارتی ہے، اس طریقے سے سہارا بنی، حتیٰ کہ ایک مقام ایسا آیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آ رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امی آئے، آپ نے فرمایا کہ اماں ختیجہ آ رہی ہیں، فرمایا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ آ رہی ہیں، تو آپ یا رسول اللہ، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو آپ میرا بھی سلام کہہ دیجیے گا، اور فرمائیے گا کہ اللہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، آپ کے سامنے سلام عرض کرتے ہیں۔ لو، دو عالم کا بادشاہ، سارے 40,000 عالموں کا عالم جتنے ہیں 40,000 عالم ہیں، دیکھ لیں، جنگلوں کا عالم الگ ہے، پہاڑوں کا عالم الگ ہے، سمندروں کا عالم الگ ہے، صحراؤں کا عالم الگ ہے، کیا کہتے ہیں، گفاؤں کا عالم الگ ہے، 40,000 کہتے ہیں عالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے عالموں کا بادشاہ سلام کہہ رہا ہے کس کو؟ حضرت اماں ختیجہ رضی اللہ عنہ کو۔ تو حضرت اماں ختیجہ رضی اللہ عنہ آئیں تو کہنے لگی، کیا فرماتی ہیں؟ ان کا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کو سلام ہے، کہہ رہے ہیں سلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتی ہیں نہیں، پہلے کہا کہ جبریل امی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اما عائشہ نے فرمایا جبریل کو وعلیکم، یعنی میری طرف سے بھی جبریل کو سلام۔ تو اس کا جواب ہوتا ہے السلام علیکم و علیہم، ٹھیک ہے نا، تجھ پر بھی سلام اور اس پہ بھی جس نے سلام بھجوایا۔ اچھا، اس کے بعد کہنے کی مسکرا کے کہہ رہی ہیں میں اللہ تعالیٰ کو کیسے سلام کا جواب دوں، اللہ تو خود ہی سلامتی ہے، اس کے تو وہ ہے نا، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، وہ تو ہے ہی سراسر سلامتی ہے، اس کو ہم سے وہی ہے نا، ایک کروڑ پتی کو ہم کوئی تحفہ دے رہے ہیں، تو بھائی اس کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے ہم تحفوں کی، ہمارا تحفہ تو پتہ نہیں وہ قبول بھی کرتا کہ نہیں کرتا، ایک مثال۔ تو بہرحال اماں ختیجہ رضی اللہ عنہا کا ایسا رتبہ ہے کہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو نبی کو سنبھالنے کے لیے بھیجا، یعنی ہر جگہ پر اللہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہی نظر آ رہی ہے، اس کو میں کتنی دفعہ ثابت کر چکی ہوں، اور یہ پھر ثابت کر رہی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامیاب مرد کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ تھا، وہ اماں ختیجہ تھی۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اسلام کو پھیلانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جگہ سسرالیں بننی ضرورت تھی، ضرور تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرال جگہ جگہ ہوں، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فری ہینڈڈ جا سکیں، آرام سے جا سکیں، وہاں پر لوگوں کو تبلیغ کر سکیں، اپنے طریقے اللہ کے طریقوں کو رائج کر سکیں، اور وہاں کی بدعات کو، وہاں کی برائیوں کو ختم کر سکیں۔ اس لیے ایک اجنبی کا یہ کام نہیں تھا، اس زمانے میں اگر کسی کی قبیلے سے ایک بیٹی چلی جاتی تھی تو سارے کے سارے قبیلے والے اس اپنے داماد کا عزت اور احترام کرتے تھے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آخری چند بات، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت۔ ٹائم اتنی جلدی سے پیچھے آ رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں کوشش کر کے جلدی آ جایا کریں، آپ سے عرض ہے، آپ سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے۔ تو پیاری بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا ثبوت دیں۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی ہمارے لیے کڑتے رہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں بھی ابھی اپنی قبروں میں، اپنی قبر میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کڑ ہی رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کیا ہے، آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت اور رحمت ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا۔
نہیں ہو رہا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا, پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ہم جب کھیلنے جاتے تھے, چولستان وغیرہ میں رہتے تھے وہ لوگ, تو ہمیں باہر ایک چھوٹے چھوٹے پتھر ملتے تھے, کوئی لال رنگ کا, کوئی اورنج کلر کا, کوئی گرین کلر کا, کوئی زرد کلر کا. ہم اس پتھروں کو لے آتے تھے چھوٹے چھوٹے, اور اما جان اسے دھو کر ایک بڑے سے پیالے میں کر کے نا اسے ڈرائنگ روم میں خوبصورتی کے لیے رکھائیں. ہمارے ماموں آئے لندن سے, جو کہ پتھروں کا کاروبار کرتے تھے. بات کرتے کرتے ان کی نظر پیالے پہ پڑی اور وہ بات کرنا بھول گئے, اور انہوں نے کہا, بھابھی جان آپ کو پتہ ہے یہ کتنے قیمتی ہیرے ہیں؟ بھابھی مجھے پتہ ہے, میں تو پتھروں کا بیوپاری ہوں, قیمتی پتھروں کا. اور انہوں نے کہتی ہیں کہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کہتے ہیں, انجینئر ہیں ماشاءاللہ, پڑھے لکھے ہیں اور بڑا دین کا کام کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اسی وقت میری ماں نے ان کی بات کو مکمل نہیں ہونے دیا, اس کو ایک تھیلی میں ڈالا اور جا کر نہ سیف میں رکھا. جب تک قدر نہیں تھی ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, گزر گئی زندگی. آئیے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک غیر مسلم نے کیا کیا. اس کے بعد میں دعا کراتی ہوں. مائیکل ہارٹ اپنی کتاب 100 عظیم شخصیات کو لکھنے میں 28 سال کا عرصہ لگایا انہوں نے, اور جب اپنی تالیف کو مکمل کیا, یعنی اپنی جو ہے انہوں نے اپنی کتاب کو مکمل کیا, تو لندن میں ایک تقریب رونمائی منعقد کی, جس میں اس نے اعلان کرنا تھا کہ تاریخ کی سب سے عظیم شخصیت, تاریخ کی سب سے بہترین اور عظیم شخصیت کون ہے. جب وہ ڈائس پر آیا تو بہت بڑی تعداد نے سیٹیوں, شور اور احتجاج کے ذریعے اس کی بات کو کاٹنا چاہا, اسے بات کرنے کا موقع نہ دینا چاہا تاکہ وہ اپنی اس بات کو مکمل نہ کر سکے. لیکن پھر اس نے کہنا شروع کیا, مائیکل ہارٹ نے کہنا شروع کیا, لوگ نہیں چاہ رہے تھے, غیر مسلم نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ اپنی بات لوگوں تک پہنچائے. ایک آدمی چھوٹی سی بستی مکہ میں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ مائیکل ہارٹ, ایک غیر مسلم. ایک آدمی چھوٹی سی بستی مکہ میں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتا ہے, میں اللہ کا رسول ہوں, میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق اور عادات کو بہتر بنا سکوں. تو اس کی اس بات پر صرف 4 لوگ ایمان لائے, جن میں اس کی بیوی, ایک دوست اور 2 بچے تھے. اب اس کو 1400 سال گزر چکے ہیں. اب اس کو 1400 سال گزر چکے ہیں. زمانے کے ساتھ ساتھ آپ اب اس کے فالوورز کی تعداد 1.5 ارب سے تجاوز کر چکی ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے 1.5 ارب سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں, اور ہر آنے والے دن میں اس کے فالوورز میں, اس کے ماننے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ ممکن نہیں کہ وہ شخص جھوٹا ہے, کیونکہ 1400 سال جھوٹ کا زندہ رہنا محال ہے. کوئی کسی شخص کا 1400 سال جھوٹ نہیں چل سکتا, اور کسی کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ 1.5 ارب لوگوں کو دھوکہ دے سکے. یعنی 1 نہیں, 2 نہیں, 4 نہیں, 5 نہیں, 8 نہیں, 10 نہیں, ہزاروں لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں, بلکہ لاکھوں لوگ, بلکہ لاکھوں نہیں بلکہ اربوں لوگ میرے نبی کے دیوانے ہیں. کیونکہ 1400 سال جھوٹ کا زندہ رہنا محال ہے, اور کسی کے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ 1.5 ارب لوگوں کو دھوکہ دے سکے. ہاں, ایک اور بات, اتنا طویل زمانہ گزرنے کے بعد آج بھی لاکھوں لوگ ہمہ وقت اس کی ناموس کی خاطر, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر, ان کے ناموس کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا ہے کوئی ایسا, کیا کوئی ایک بھی ایسا مسیحی یا یہودی ہے اس پورے مجمع میں جو اپنے نبی کی عزت کی خاطر, حتیٰ کہ اپنے رب کی خاطر جان قربان کرے؟ کیا کوئی ہے عیسائی ایسا, کیا کوئی ہے یہودی ایسا جو اپنے نبی کی خاطر موت کو گلے لگا لے؟ بلا شبہ تاریخ کی وہ عظیم شخصیت آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اس کے بعد پورے حال میں اس عظیم شخصیت اور سید البشر کی ہیبت اور اجلال میں خاموشی چھا گئی, اور اس بابرکت ہستی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا حق ماں باپ سے بڑھ کر ہے, جس پر جان, مال, اولاد سب قربان ہے, تو کیا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں, ختم نبوت کی محفلوں کو جوائن کریں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی, ناموس کی حفاظت کریں. اللہ کی قسم, بادشاہ کی حفاظت کرنے والے جو پہرے دار, جو گارڈ, جو سیکیورٹی گارڈ جو ہوتے ہیں, وہی سب سے قریب بادشاہ کے ہوتے ہیں. بادشاہ کے سیکیورٹی گارڈ, بادشاہ کے محافظ سب سے زیادہ بادشاہ کے قریب ہوتے ہیں. آئیے آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کی حفاظت کرنے کے لیے آگے بڑھیں, کیونکہ یاد رکھیں
کہ قادیانی جس نبی کو مانتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بن کے آیا ہے، مرزا قادیانی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ توہین کر چکا ہے، اور آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی غلط زبان استعمال کر چکا ہے۔ تو کیوں نہ ہم سارے مل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج ہمارے باپ کو کوئی گالی دے، چاہے ہمارے باپ مر چکے ہیں، تو کیا ہم برداشت کریں گے؟ سوچیں تو کیوں نہ ہم جب اس کا منہ توڑنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو کیوں نہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بھی حفاظت فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ پاک ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو اور قیامت کی صبح تک آنے والی ہماری نسلوں کو، اے اللہ تبارک تعالیٰ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی بھلائی عطا فرما دیجئے اور عذاب قبر سے بچا لیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اسلام کا مزہ چکھانے کے بعد، ہمیں اسلام کی روشنی دکھانے کے بعد ہمیں حالت کفر میں نہ لے کے جانا۔ کبھی بھی ہمارے دل میں کوئی کمی، کوئی کجی اسلام کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے نہ آنے دینا۔ اے اللہ ہمیں فتنوں کے دور میں ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کی عزت و جان و مال کی، کردار کی، ان کے عقیدے کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو اپنا غلام بنائیے، ہماری قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو اپنا غلام بنائیے۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں وہ افراد پیدا کریے جو شیطان کو تھپڑ مارنے والے ہوں۔ اللہ ہماری اولادوں سے، ہماری نسلوں سے ایسے افراد پیدا کیجئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں ان کے ساتھی بن کر دشمن کا مقابلہ کریں، دجال کا مقابلہ کریں اور یہودیوں کا مقابلہ کریں۔ اے اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قلیل جماعت ہو اس میں ہمارے بچے شامل ہوں۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ غزوہ ہند میں ہمارے بچے شامل ہو، ہماری نسلوں کو مخصوص فرمائیے اپنے لیے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کو خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک وجل موت فی بلد رسولک۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل شہادت کی موت آئے اور ہمارا مدفن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ ہو۔ اے اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اے اللہ ہمارے والدین کو، ہمارے ساس سسر کو، جتنے مرحومین اب تک جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے والدین پہ، ساس سسر پہ اس طرح رحم فرمائیے جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم فرمایا ہمارے والدین نے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ میرے والد اور والدہ منصور احمد صدیقی میمونہ اختر کو اللہ بخش دیجیے گا۔ یا اللہ میرے ساس سسر عزیزہ خاتون اور قاضی ضیاء اللہ صاحب کو، جاوید بھائی کو، یا اللہ فہمیدہ بھابھی کو، عفیف کو، کوثر کو بخش دیجیے گا۔ اے اللہ پاک جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے سارے مرحومین کو بخش دیجیے، سب کی مغفرت کا اعلان فرمائیے اور سب کو عذاب قبر سے نجات دیجیے۔ یا اللہ سب پہ رحم فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ مولا کریم آقا عظیم اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو بے اولاد ہیں، اللہ عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ حسین، اہلیہ محسن، ماریہ، انس اور سنبل، اللہ ان سب کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک احمد، نعمان، نواز صاحب، محمد عمر کو
اے اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں روزگار عطا فرمائیے. یا اللہ ڈاکٹر ہمنا کو بہترین نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے. یا اللہ امتحان ہونے والے ان کے، یا اللہ ڈاکٹر ہمنا اور ڈاکٹر عمیر اور فاطمہ عائشہ کو، عبداللہ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے. یا اللہ اہلیہ اعظم شہناز اور اہلیہ عاشق کو اپنا گھر بہترین گھر عطا فرمائیے، برکت والا عزت والا گھر عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو جو لوگ بیٹھے ہیں ہاتھ جوڑے ان سب کو اور ہم سب کو اللہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائیے. یا اللہ قبول فرما لیجئے. یا اللہ پاک ہمیں قبول فرما لیجئے. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. یا اللہ پاک تمام علماء اسلام، علماء ہند، علماء پاکستان، یا اللہ مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مفتی حسن صاحب کو، مولانا فضل الرحیم صاحب کو، اللہ ہمارے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، حضرت جی کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل میں، یا اللہ عمیر کو، نازیہ، اندلیب کو، طلحہ کو، اشفاق صاحب کو، عبداللہ کو، علیہ حسین کو، شازیہ، عائشہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ کو، حمید حسن کو، نازیہ کو، یا اللہ اپنے حبیب کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل، عنایت اور عادل کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ میری کھانسی کو بھی دور فرما دیجئے، جو گلے کی خراش ہے اس کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دیجئے. یا اللہ، یا اللہ جو بچیاں ہماری بیٹھی ہیں اللہ نکاح کی عمر تک پہنچ گئی ہیں، یا اللہ جتنی بھی عورتیں یہاں بیٹھی ہیں ان کی بچیوں کے لیے جو نکاح کی عمر تک پہنچ گئی ہیں، یا اللہ حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، مانور، بنات سرور، فخر، عبد المتین، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، صدف، خدیجہ، شائستہ، نمرہ، ان کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ پہ اور جلد فرما دیجئے. اللہ دین کے دائی رشتے عطا فرما دیجئے. یا اللہ جن کا انتخاب ہم سے ہو چکا ہے اس انتخاب میں کوئی کجی اور کمی نہ رکھیے گا. اللہ نیک لوگوں سے واسطہ ڈال دیجئے. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، ان قدموں کو ازر بڑھوائیے جہاں خیر ہی خیر ہے. یا اللہ ہم نے اپنا معاملہ آپ کے سپرد کیا اور آپ ہمیشہ معاملے کو سنبھالنے والے ہیں. یا اللہ پاکستان کو بہترین لیڈر عطا فرما دیجئے. پاکستان کو قرضوں سے نجات دیجئے. پاکستان سے اور تمام دنیا سے بے حیائی، مہنگائی کو غارت فرمائیے. اور اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں پاکستان میں بجلی کو اور اللہ پیٹرول کو بہت سستا کر دیجئے. اللہ مجھے آپ سے پوری امید ہے کہ آپ اس طرف توجہ فرمائیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی جان، مال، ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. ہمارے حرمین کی حفاظت فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.